शहनाज की तीनों बहुएं कोई काम ना करतीं और एसी के मज़े लेतीं, जबकि बहुएं सारा काम सास से करवातीं और सख्त गर्मी में वो बाज़ार से इनको खाना लाकर देती। अगर ना जाती तो सारा दिन खुद भी भूखी रहती। शहनाज बेटों से शिकवा करती तो वो कहते, अम्मा बुढ़ापे में चुप करके गुजारा करो। एक दिन शहनाज के पाँव में छाले पड़ गए तो वो खाना ना ला सकी, तो बहुएं ने इसे बहुत गाली दी। तो उस दिन शहनाज की बेटी आई थी तो वो माँ को अपने साथ ले गई। अगले ही दिन बहुओं के आपस में झगड़े होने लगे और जब घर का बंटवारा करने लगे तो इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब वकील ने कहा घर खाली करें, क्योंकि जगह जगह से पैबंद लगी कमीज जेब तन किए शहनाज धूप में टूटी चप्पल पहने तंदूर के पास खड़ी थी। तंदूर वाले ने जब सबकी रोटियां पका लीं तो उसे कहने लगा, खाला जी अब लगा दूं रोटियां, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। ये कहकर वो नौजवान लड़का क्यास हट गया। आज तो सूरज की तपिश इतनी थी कि जवानों की हालत ख़राब थी और 65 साला शहनाज का तो पहले ही प्यास से हलक खुश्क था। छोटी बहू ने तो पानी तक इसे पीने ना दिया था। कहने लगी, अम्मा पहले जाकर तंदूर से रोटियां लगाकर ला दो, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये ना हो कि तंदूर वाला भी तंदूर बंद करके चला जाए। शहनाज अभी तासला भरकर आटा गूंद कर ही हटी थी। सांस से सांस नहीं मिल रही थी जब इसने छोटी बहू से कहा, बेटी एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। लेकिन छोटी बहू कहने लगी, अम्मा पहले रोटी लगाकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें ठंडी लस्सी बनाकर देती हूँ। रोटी लगाने के लिए आई तो धूप बेहद थी। दोपहर का वक्त था और इस वक्त गर्मी अपने अरूज पर थी। तंदूर में 20 से 25 रोटियां लगाते लगाते ही इसकी कमर दुखने लगी थी। पूरी की पूरी पसीने से शराबूर थी। जब घर पहुंची तो सारे बच्चे और बहुएं एसी वाले कमरे में मौजूद थे। गांव में बिजली मौजूद थी और किसी किसी के घर में एसी लगा हुआ था। बेटों ने पैसे जमा करके एक ही बड़े कमरे में एसी लगवा लिया था, इसलिए सारे बच्चे और सारी खवातीन वहीं पर वक्त गुजारती थीं। वो रोटियां लगाकर आई तो बहू फटाफट से गर्मा गर्म रोटी के साथ सालन एक बाउल में डालकर एसी वाले कमरे में ले गई और खाना खाने लगी। चूंकि शहनाज को जोड़ों का दर्द लाहक था, इसलिए ज़्यादा देर एसी में बैठती तो जिस्म दुखने लगता था। इसलिए इसकी बहुएं कहती थी कि तुम एसी के कमरे में मत आया करो, वरना हमारी जान अजाब में डालोगी। एक सूखी रोटी के साथ ज़रा सा सालन इसकी छोटी बहू ने इसे डालकर सहन में तपती धूप में चारपाई पर पकड़ा दिया। कहने लगी, अम्मा धूप में खाना खाना ताकि तुम्हारे जोड़ों के दर्द को कुछ चैन मिले। ना ठंडा पानी पीना, ना ही ठंडी लस्सी। छोटी बहू ने सालन इसके हाथ में रखा था और फटाफट से एसी वाले कमरे में चली गई। शहनाज ने ठंडी आह भरी थी। अपनी जवानी याद आने लगी। शहनाज अपने रब का शुक्र अदा करते ना थकती थी। देवरानी जिठानियों में इसका पल्ला सबसे भारी था और क्यों ना होता, शौहर की कमाई भी सबसे ज़्यादा थी और अल्लाह ने इसे 3-3 बेटों से नवाजा था। बेटी भी थी, मगर बेटों के होते हुए वो ससुराल में हमेशा गर्दन अकड़ा कर रहती थी। एक छोटी बेटी थी जिसे वो हमेशा से नापसंद करती थी। शहनाज के तीनों बेटे थे और थे भी खूबसूरत। अलबत्ता बेटी की रंगत सांवली थी। जितनी अहमियत वो अपने बेटों को देती थी, बेटी को ना देती थी। इसे 10वीं के बाद तालीम भी हासिल करने नहीं दी। दोनों मियाँ बीवी ने बेटों की तालीम व तरबियत पर ही सारा खूब पैसा लगाया। वक्त गुजरता रहा और शहनाज इसी तरह अपनी सब देवरानियों में इतराती रही, अपने बच्चों को परवान चढ़ाती रही। बेटी जब भी माँ के पास आती तो इसके माथे पर बल पड़ जाते थे। कहती थी, तुम तो मेरे सर पर बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं हो। असल तो मेरे बेटे हैं जिनके सर पर मैं हमेशा राज करूंगी। इसकी बेटी चुपचाप एक कमरे में ही रहती थी। लेकिन हर अरूज के बाद ज़वाल भी ज़रूर आता है। शौहर का इंतकाल हुआ, लेकिन इसका छोड़ा हुआ कारोबार इस कदर ज़्यादा था कि शहनाज को रुपए पैसे का कभी कोई मसला ही ना हुआ। जल्दी तीनों बेटे शादी के लायक हो गए। ऊपर तले की औलादें थीं, इसलिए शहनाज ने सोचा कि तीनों बेटों को एक साथ ही ब्याह देना चाहिए। लेकिन बहू लाने से पहले वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी को रुखसत कर दे। हालांकि वो तीनों भाइयों से छोटी थी। जब तक वो घर में थी, सारा घर इसी ने संभाल रखा था, लेकिन फिर भी शहनाज की नज़र में कभी भी वो अहमियत नहीं रख पाई थी। छोटी सी उम्र में शहनाज ने इसकी शादी एक मामूली सी क्लर्क के साथ कर दी और इसे रुखसत कर दिया। वो कहती थी, मेरी असल बेटियां तो मेरी बहुएं हैं, वो आएंगी तो इनके सर पर मैं राज करूंगी। बेटी को जैसे तैसे रुखसत करने के बाद ही इसने अपनी बहुओं को ढूंढना शुरू किया था।
وہ چاہتی تھی کہ ایسی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں لے کر آئے کہ سارا گاؤں دیکھتا رہ جائے۔ اس لیے ڈھونڈ ڈھانڈ کر تینوں بیٹوں کے لیے رشتے پسند کیے گئے۔ شہناز اپنی پسند سے چاند سی بہویں لائی تھی جو پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی تھیں، اور پورا گاؤں پھرنے کے بعد شہناز نے اپنی 3 بہویں پسند کی تھیں۔ شادی کا دن آیا تو شہناز آبدیدہ سی ہو گئی۔ خدا نے اسے ساری زندگی کس قدر نوازے رکھا تھا۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، جس کی وجہ سے اس نے بہوؤں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ بری تیار کی۔ جس نے بھی دیکھا دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کوئی اپنی بہوؤں کے لیے اس قدر اعلیٰ ظرفی دکھاتا ہے جیسی شہناز نے دکھائی تھی۔ انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ہی شہناز کے شوہر نے پورے مکان کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کروایا تھا تاکہ بہویں آئیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ شہناز عمر بھر کی محنت اور مشقت سے اب تھک چکی تھی۔ بس وہ یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد بہویں بیاہ کر گھر آ جائیں تو وہ آرام و سکون کی زندگی گزاریں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ساری زندگی سکون سے گزارنے کے بعد اب ایک طویل آزمائش اس کی منتظر ہے۔ جس دن وہ تینوں بہوؤں کو بیاہ کر گھر لائی اس دن تو اس کی چال ہی نرالی تھی۔ اس کے تینوں بیٹے اتنی حسین بیویاں پا کر ماں کے شکر گزار ہوئے جا رہے تھے۔ سب سے بڑا راشد تو ماں کے وارے صدقے جا رہا تھا۔ وہ خود ذرا سانولے سے رنگ کا تھا، اسے گوری چٹی بیوی ملی تو خوشی سے سرشار ہو گیا۔ منجلے آصف کی بیوی ڈاکٹر تھی۔ آصف خود زیادہ پڑھ لکھ نہ سکا تھا، جس کی وجہ سے اسے ڈاکٹر بیوی ملنے کی بےحد خوشی تھی۔ سب سے چھوٹا واصف تھا، وہ چلبلی فطرت کا تھا، اس لیے شہناز نے جو بیوی ڈھونڈی تھی وہ ذرا نخریلے مزاج کی تھی۔ شہناز کو لگا دونوں کی آپس میں خوب نبھے گی۔ تماشا تو تب شروع ہوا جب شادی کی ابتدائی چند روز گزر گئے اور سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ گھر میں رہ گئی تو شہناز اور اس کی بہویں۔ شہناز صبح جاگی تو اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ کل تک تو کچن اس نے ہی سنبھال رکھا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ آج سے اس کی چھٹی ہو گئی ہے، اب بہویں اس کی خدمت کریں گی۔ یہ سوچ کر شہناز کی لبوں پر مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تاکہ کچن میں کام کرتی ہوئی بہو سے ناشتے کا کہہ سکے، مگر سامنے ایک حیران کن منظر اس کا منتظر تھا۔ کچن خالی تھا، بلکہ کچن میں رات کے پڑے ہوئے گندے برتن سنک پر بکھرے ہوئے تھے۔ گھر کا کوئی حال نہ تھا۔ گرد سے اٹا ہوا گھر دیکھ کر شہناز کو ابکائی سی آنے لگی۔ اس نے ہمیشہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھا تھا۔ شہناز نے حیرت سے بیٹوں کے کمروں کی طرف دیکھا، تینوں کے دروازے بند تھے۔ حالانکہ شہناز کو یاد تھا اس نے کل رات ہی بہوؤں سے کہا تھا کہ صبح سے کچن ان کی ذمہ داری ہے۔ حیران ہوتی ہوئی شہناز نے آگے بڑھ کر بڑے بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے تو کوئی جواب نہیں ملا اور بڑی دیر کے بعد بڑی بہو نے سوجے ہوئے منہ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ ساس کو سامنے دیکھ کر وہ ایک دم سے چونک گئی۔ بیٹا منزہ، تم جاگی نہیں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ ناشتے کی ذمہ داری کل سے تمہاری ہے۔ اب جلدی سے باہر آ جاؤ، 11 بج رہے ہیں۔ مجھے شوگر کی وجہ سے زیادہ بھوک لگتی ہے۔ آج میں تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ پیار بھرے لہجے میں شہناز نے مسکراتے ہوئے منزہ سے کہا، مگر منزہ کو تو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ کیا کہا امی؟ ناشتہ بنا دوں؟ مگر مجھے تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں ہے۔ میں تو تعلیم مکمل کرتے ہی اسکول میں جاب کرتی تھی اور گھر کے کام کاج کے لیے کام والی آتی تھی۔ آپ مجھ سے یہ امید مت رکھیں کہ میں طرح طرح کے کھانے بنا کر آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ فکر مت کریں، میں راشد سے کہوں گی وہ کسی کام والی کا بندوبست کر دیں گے، اور پلیز ابھی جا کر سو جائیں، میں 2 بجے سے پہلے نہیں اٹھ سکتی، بہت تھکی ہوئی ہوں۔ منزہ نے دھاڑ سے دروازہ ان کے منہ پر بند کیا اور اندر چلی گئی۔ شہناز ہکا بکا دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن اس نے خود کو تسلی دی کہ چلو کوئی بات نہیں، کچھ وقت میں کھانا پکانا سیکھ لے گی۔ اب اس نے منجلے بیٹے آصف کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی بار دروازہ پیٹنے کے بعد بہو صاحبہ کمرے سے نکلیں تو اس نے گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ شہناز کو خواہ شرم سی آ گئی۔ بہو آنکھیں پھاڑے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے امی، اتنی صبح صبح کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ شہناز نے اس سے بھی وہی بات کی کہ اسے بھوک لگی ہے اور ناشتے کی ضرورت ہے، مگر منجلی بہو ثانیہ نے بھی صاف جواب دے دیا کہ اسے تو خود ناشتے کی ضرورت ہے اور صبح صبح اٹھ کر اس سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تیسری بہو جب کمرے سے نکلی اور شہناز نے اس سے بھی یہی بات کہی تو وہ منہ کھولے شہناز کی بات سنتی رہی اور پھر دوبارہ سے اندر جا کر لیٹ گئی۔
اس نے شہناز کو جواب دینے کی بھی توفیق نہ کی۔ شہناز اپنا سا منہ لے کر رہ گئی اور خاموشی سے کچن میں جا کر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ 2 بجے کے قریب جب شہناز کے تینوں بیٹے جاگے تو دسترخوان پر بیٹھے سب کو ہی ناشتہ چاہیے تھا، مگر شہناز نے آج کسی کا ناشتہ نہ بنایا تھا۔ شہناز نے جب بیٹوں سے کہا کہ اب بہوؤں کو کچن سنبھال لینا چاہیے تو تینوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر آصف کہنے لگا، چھوڑے نا امی، اگر انہیں نہیں پکانا آتا تو آپ کیوں انہیں مجبور کرتی ہیں؟ ہمیشہ بھی تو آپ ہی پکاتی آئی ہیں نا، اور ہمیں تو ویسے بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے، آپ ہی پکایا کریں، ہم لوگ پہلے کی طرح انجوائے کر کے کھایا کریں گے۔ شہناز خاموش ہو گئی۔ راشد باہر سے کھانا لینے چلا گیا اور سب نے کھا لیا۔ اس دن رات کا کھانا شہناز نے بنایا۔ تینوں بیٹوں کی شادی کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو اگلے دن تینوں اپنے اپنے کام پر سدھارے۔ شہناز اپنے کمرے سے نکلی، وہ جانتی تھی کہ بہویں ابھی تک سو رہی ہوں گی، اس لیے خاموشی سے کچن میں جانے لگی کہ اپنے لیے ناشتہ بنا لے، مگر تبھی زمین پر گرے ہوئے پانی پر سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بری طرح سے گری۔ اس کے لبوں سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے بازو میں بہت بری چوٹ لگی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ کتنی دیر تک وہ زمین پر پڑی چیختی چلاتی رہی، مگر بہویں اپنے کمروں سے نہ نکلیں۔ آخر کار شہناز ہمت کر کے خود اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں جا کر راشد کو فون کیا۔ وہ گھبرا گیا اور دوڑا دوڑا گھر آیا۔ تب تک بہویں بھی اپنے اپنے کمروں سے برآمد ہو چکی تھیں۔ میک اپ اور مہنگے کپڑوں میں سجی بنی وہ ساس کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ راشد ماں کو اسپتال لے گیا اور جب واپس لایا تو شہناز کے پورے بازو پر پلسٹر لگا ہوا تھا۔ وہ 3 مہینے تک ہاتھ ہلانے کے قابل نہ تھی۔ اس کے بعد شہناز کی زندگی مزید مصیبت بن گئی۔ اب وہ اپنے لیے کھانا خود بھی نہ پکا سکتی تھی۔ بہوؤں کو کہتی تو وہ شور مچا مچا کر کمروں میں جا گھستیں اور اسے مشورہ دیتی کہ کھانا باہر سے منگوا لیا کرو۔ شہناز بیٹوں کو شکایت کرتی، مگر سارے کے سارے بیٹے بیویوں سے ڈرتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کو مجبور نہ کر سکا کہ وہ ماں کے لیے کھانا بنا دیا کرے۔ شہناز کی تینوں بہویں سارا دن گرمی گرمی کا شور مچاتی اور اے سی چلا کر اسی کمرے میں سوئی رہتیں۔ تنگ آ کر شہناز نے باہر سے کھانا لانا شروع کر دیا۔ ایک روز سب سے چھوٹی بہو نے شہناز کو بازار سے کھانا لا کر کھاتے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ساس کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کے لیے بھی بازار سے کھانا لے آیا کرے۔ رفتہ رفتہ باقی دونوں بہویں بھی اسی راستے پر چل پڑیں۔ اب شہناز دن کے 3 ٹائم قریبی بازار سے کھانا لانے لگی اور تندور میں روٹیاں بھی جا کر لگانے لگی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تینوں بیٹوں کی شادی اس لیے کی تھی کہ زندگی سکون سے گزرے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب تک وہ جو خوشیوں بھری زندگی گزارتی آئی تھی، اس کی بہویں آ کر وہ سب خوشیاں بھی برباد کر دیں گی۔ اس کا ہمیشہ صاف ستھرا رہنے والا گھر ہر وقت مٹی دھول سے اٹا ہوا رہنے لگا۔ کوئی مہمان آ جاتا تو بہویں کمروں میں جا کر گھسی رہتیں۔ شہناز سب کے سامنے شرمندہ ہوتی رہتی۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے اس کے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار اس کی بیٹی آ جاتی تو گھر کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ اپنی ماں کے لیے بہت پریشان ہوتی، مگر شہناز خاموشی رہتی۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی بہو کی شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بہویں اب اپنی گھرداری سنبھال لیں۔ آخر کو یہ گھر اتنی چاہت سے اس نے اپنی بہوؤں کے لیے ہی تیار کروایا تھا، مگر بہویں تھیں کہ ماڈرن بننے کے چکر میں اپنا گھر ہی نہ بسانا چاہتی تھیں۔ سارا دن اے سی میں سوئی رہتیں۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ تینوں ہی 1 مہینے میں حاملہ ہو گئیں، اور پھر تو انہوں نے پانی بھی خود سے اٹھ کر پینا چھوڑ دیا تھا۔ کھانا باہر سے آ جاتا کھا لیتیں، اور جب شام میں شوہر گھر آتے تو تینوں مہنگے لباس پہن کر خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی ان کے ساتھ باہر چلی جاتیں۔ شہناز تو بیٹوں کو شکایت کرنے کے لائق بھی نہ رہی تھی۔ وہ بھی اپنی نئی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ انہوں نے غور کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ان کی ماں دن بدن کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ شہناز کو باہر کے کھانے راس نہ آ رہے تھے۔ اس کا معدہ کمزور ہو چکا تھا۔ بازار سے آئے ہوئے تیز مرچ مسالے والے کھانے کھاتے ہی شہناز کی طبیعت خراب ہونے لگتی، لیکن اگر وہ کسی دن بازار سے کھانا نہ لاتی تو سارا دن بھوکا رہنا پڑتا۔ بہویں سینڈوچ اور کولڈ ڈرنک سے گزارا کر لیتیں یا پھر اپنے لیے چوری چھپے کچھ شوہروں سے منگوا کر کھا لیتیں۔ شہناز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا آخر وہ تینوں اس طرح زندگی کیسے گزاریں گی۔ تینوں بہوؤں کے آگے پیچھے بچے ہوئے تو تینوں کی ذمہ داری شہناز کے ناتواں کندھوں پر آ گئی۔ بیٹی تو شادی ہو کر ایسی گئی تھی کہ واپس پلٹ کر نہیں دیکھا تھا،
کیونکہ ماں کا رویہ ہی کچھ ایسا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے بہوؤں کو 40 دن سنبھالا تھا، خود بالکل ہانپ کر رہ گئی تھی۔ رات کو کوئی بچہ روتا تو تینوں بہویں اپنے اپنے بچے شہناز کو پکڑا کر سو جاتیں، کہتی آپ ہی کی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، انہیں سنبھالیں۔ شہناز کی تو یہ حالت تھی کہ لگتا تھا کہ اس کی آزمائشیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ بچے کچھ بڑے ہوئے تو وہ بھی اے سی کے کمرے میں سونے لگے۔ تینوں بیٹوں کو جہاں پہلے ماں کے گھر کے ہاتھ کی روٹی پسند تھی، بیویوں کے آتے ہی تندور کی روٹی زیادہ اچھی لگنے لگی۔ چھوٹی بہو دوپہر کو پہلے شہناز سے کہہ کر آٹا گندواتی، اور جیسے ہی آٹے سے وہ فارغ ہوتی تو وہ اسے تندور بھیج دیتی کہ ہم کو تندور کی روٹی کی عادت پڑ چکی ہے، ہم وہی کھائیں گے۔ جب وہ بیٹوں سے شکایت کرتی تو بیٹے کہتے بس بھی کر دیں، اماں جب اپنی پسند کی بہویں لائی تھی تو ہم نے اعتراض نہیں کیا تھا، اب آپ کو خوبصورت بھی چاہیے، پڑھی لکھی بھی چاہیے، اور پھر آپ چاہتی ہیں کہ وہ نوکر کی طرح کام بھی کرے۔ شہناز کو بیٹی کی یاد آنے لگی تھی کہ تمہاری بہن بھی تو اپنے پورے سسرال کو سنبھالتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے تو ہے بھی تو 10ویں پاس، ہماری بیویوں کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ تو نہیں ہے نا۔ اماں آپ اپنے گھر میں کچھ فساد پیدا کرنا چاہتی ہیں، آپ جان بوجھ کر ہمیں بیویوں کے خلاف باتیں سکھاتی ہیں تاکہ ہم اپنی بیویوں سے لڑیں جھگڑیں اور گھر میں فساد برپا ہو جائے۔ وہ کہنے لگی میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میری 3 بہویں ہیں، مجھے ایک وقت کی روٹی ہی بنا کر دے دیا کرے، میں تھک جاتی ہوں، روزانہ بازار سے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ کہنے لگا تو ہم بھی تو کماتے ہیں، ہماری بیویاں بھی تو گھر سنبھالتی ہیں، سب مل کر کرتے ہیں تبھی تو گھر چلتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا وہ گرمی دھوپ میں جا کر کھانا لے کر آئیں گی؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ سارا گاؤں آپ کی بہوؤں کو دیکھے؟ آخر پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، یہ کام تو نہیں کریں گی نا؟ وہ کہنے لگی ہاں تمہاری بیویاں پڑھی لکھی ہیں، یہ کام کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، اس لیے میں ان پڑھ ماں ہی تم لوگوں کو اس کام کے لیے ملی ہوں۔ غصے میں آ کر شہناز نے بازار سے جا کر کھانا لانا چھوڑ دیا کہ جب کھانا نہیں آئے گا تو بہویں خود گھر کا چولہا جلائیں گی، لیکن اس کی بہو نے بھی کچھ نہیں پکایا، خود تو وہ محلے کے بچوں سے کھانا منگوا کر کھا لیتی اور بھوکی شہناز رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو بھوک کے مارے اسے چکر آنے لگتے۔ ایک بار اپنے لیے کھانا لینے کے لیے بازار جا رہی تھی کہ دھوپ اور گرمی کی وجہ سے وہیں چکرا کر گر گئی۔ وہیں سے اس کی بیٹی گزر رہی تھی، جب اس نے اپنی ماں کو یوں گرا ہوا دیکھا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ موٹر سائیکل یہیں روکو، مجھے لگتا ہے یہ اماں ہے۔ جب شہناز کی بیٹی نے ماں کی یہ حالت دیکھی تو اٹھا کر اسے رکشے میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گئی۔ اگر بیٹی اسے وقت پر ہاسپٹل نہ لے کر جاتی تو شاید شہناز مر جاتی۔ بیٹی نے جب ماں کی حالت دیکھی تو جیسے ہی ماں کو ہوش آیا تو وجہ پوچھنے لگی۔ پہلی بار شہناز بیٹی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اسے سب کچھ بتا بھی دیا۔ وہ کہنے لگی اماں آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، ویسے بھی میری ساس اب چھوٹے دیور کے ساتھ رہنے لگی ہے۔ بیٹی زبردستی شہناز کو اپنے گھر لے گئی اور اسے گھر کی تازہ روٹی بنا کر دی۔ جس بیٹی کو اس نے ہمیشہ دھتکارا تھا وہی بیٹی آج اپنی ماں کو سنبھال رہی تھی، اور وہ بیٹے جن پر اسے گھمنڈ اور غرور تھا تینوں ہی پلٹ کر اس کو پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ آخر ان کی ماں گھر سے باہر اپنے لیے کھانا لینے گئی تھی تو واپس کیوں نہیں آئی۔ شاید وہ جان چکے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر میں موجود ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا شہناز سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تینوں بہویں جو آپس میں بڑے اتفاق اور محبت سے رہتی تھیں، تینوں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے، بیٹوں میں بھی ہاتھا پائی ہونے لگی۔ محلے والے آ کر شہناز کو اس کے گھر کی خبریں دیتے تھے کہ تمہارے گھر پر ہر وقت لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ شہناز نے جب بیٹی سے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا چاہیے، کہیں تینوں بیٹے ایک دوسرے کے دست و گریبان نہ ہو جائیں، وہ کہنے لگی جو ہوتا ہے ہونے دیں، جب ان کو آپ کی پرواہ نہیں تو آپ کیوں ان کے پاس جا رہی ہیں، چھوڑیں انہیں۔ لیکن پھر ایک پڑوسی نے آ کر بتایا کہ تمہارے گھر کا بٹوارا ہو رہا ہے، انہوں نے وکیل کو وہاں پر آتے جاتے دیکھا ہے۔ تینوں بیٹے گھر کو بیچنا چاہتے تھے تاکہ اپنا اپنا حصہ لے سکیں۔ یہ سنا تو شہناز کو بہت دکھ ہوا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شوہر کا گھر اس کے بیٹے یوں بھی بیچ سکتے ہیں۔ شاید انہیں اپنی ماں کے نکلنے کا ہی انتظار تھا، لیکن اس کے بعد جو خبر وکیل نے آ کر شہناز کو سنائی وہ آبدیدہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے جائیداد کا ایک بڑا حصہ بیوی اور بیٹی کے نام لگایا تھا اور بیٹوں کو صرف ایک ایک دکان دے دی تھی جس کی وصیت وہ وکیل کو دے کر گیا تھا۔ جس دکانوں پر بیٹے اپنا کام کاروبار کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے،
جس گھر پر بیٹے لڑ رہے تھے وہ شہناز کے نام تھا اور زمین بیٹی کے نام تھی۔ جب بیٹوں کو یہ پتہ چلا کہ مکان ماں کے نام ہے اور وہ جب چاہے انہیں نکال سکتی ہے، تو تینوں بیٹے ماں کو لینے کے لیے پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بغیر گھر سونا سونا لگ رہا ہے۔ لیکن شہناز جان چکی تھی کہ انہیں ماں کی نہیں مکان کی فکر ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں یہ مکان بھی اپنی بیٹی کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر تینوں بیٹے کہنے لگے کہ آپ ہمیں بے گھر نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی کہ جب تم تینوں مل کر مجھے بے گھر کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی پر تم تینوں کو فوقیت دی، اور جب مشکل وقت آیا تو میری بیٹی نے ہی مجھے سنبھالا۔ اور ویسے بھی شریعت کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو دکانوں کی قیمت گھر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور وہ تمہارا باپ تم لوگوں کے نام کر کے گیا ہے، اور میں بھی یہ گھر اپنی بیٹی کے نام کر جاؤں گی، کیونکہ میرے مشکل اور مصیبت کے وقت میری بیٹی نے ہی ساتھ دیا ہے۔ تینوں بیٹے مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے تھے۔ شہناز نے اپنا گھر اپنی بیٹی کے نام کر دیا، جس نے آخری وقت تک ماں کو سنبھالا تھا اور کبھی اف تک نہیں کی تھی۔